बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं। हिस्सा नसर के 11 असबाक, हिस्सा नज़्म की 6 नज़में और हिस्सा गज़ल की 4 गज़लें मुकम्मल तौर पर हमने पढ़ ली हैं। तफ़हीम इबारत, इबारतों की तशरीह, तफ़हीम अशार और अशार की तशरीह, इसके अलावा मुकम्मल मशक़ी हल और तमाम ग्रामर के नोट्स हम देख चुके हैं। अब हमने हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में आपको जो है वो रहनुमाई देना शुरू की है और इस सिलसिले के हमने हिस्सा नसर को पहले चुना है और हिस्सा नसर में हम आज दूसरे सबक की, क्योंकि पहले सबक के जितने भी उसमें ग्रामर के उन्वानात थे यानी मशक़ी ग्रामर जितनी भी थी पहले सबक की, वो हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपके सामने मैं पेश कर चुकी हूँ। तो आज हम सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला की जो मशक़ी ग्रामर है वो देखेंगे और उसके अलावा आपको मालूम है कि साथ ही साथ हम जब भी नया सबक शुरू कर रहे हैं तो सबक के बिल्कुल शुरू में, पढ़ाई के शुरू में जो आपको ब्लू बॉक्स में सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात भी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स फॉर्म में दे रही हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उनके जवाबात चाहिए थे, बल्कि उन जवाबात के नोट्स चाहिए थे। तो चलिए आज हम सबक नंबर 2 मोहसिन मोहल्ला के वो पढ़ने से पहले पूछेंगे सवाल जवाब भी देखते हैं और इसके अलावा जो मशक़ी ग्रामर है उसमें 2 उन्वानात थे जो कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो आज हम उनको भी देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये रहे नोट्स हमारे सामने। जमात दाहोम की उर्दू की नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 की नए सिलेबस पर मबनी किताब की मशक़ी ग्रामर के नोट्स आपके सामने हैं और इसमें हम सबसे पहले हिस्सा नसर यानी कि असबाक को देख रहे हैं और लाजमी तौर पर सबसे पहले हम सिनफ़ अदब की पहचान करते हैं, जो कि लाजमी आपको होनी चाहिए ये पहचान, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिनफ़ अदब के लिहाज से इस सबक को हम क्या कहेंगे, कैसे शनाख्त करेंगे। ठीक है, फिर मशक़ी ग्रामर हम देख रहे हैं और ये जो मशक़ी ग्रामर है ये तमाम बोर्ड क्लासेस के लिए जो है वो ज़रूरी है, हर एक के इंशाअल्लाह ये काम आने वाली है। तो ये सबक नंबर 2 जो है मोहसिन मोहल्ला, ये सिनफ़ अदब के एतबार से एक अफ़साना है, ये लाजमी आपको मालूम होना चाहिए। इसका माखिज़ क्या है, सफ़र मीना। ठीक है, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं, यानी क्योंकि ये सिनफ़ अदब के एतबार से अफ़साना है तो हम इनको अफ़साना निगार भी कह सकते हैं। तो ये हैं जी अशफ़ाक़ अहमद, बहुत ही मारूफ़ अदीब अशफ़ाक़ अहमद। अब हम इस सबक के बिल्कुल शुरू में पढ़ाई से पहले दिए गए पढ़ने से पहले पूछें कि सवाल जो आप देखते हैं इसमें हमारे पास 2 ही सवालात थे। सवाल नंबर 1 है, अफ़साना किस किस्म की कहानी को कहते हैं? जवाब देखिए, अफ़साना उर्दू अदब की एक मकबूल नसरी सिन्फ़ है। अफ़साना एक किस्म की मुख्तसर कहानी को कहा जाता है जो ज़्यादातर तख़य्युल पर मबनी मन घड़त कहानी होता है। क्यों लिखा है? क्योंकि अफ़साना की बात हो रही है और अफ़साना एक मुज़क्कर लफ्ज़ है, वरना यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं आप, जो ज़्यादातर तख़य्युल पर मबनी मन घड़त कहानी होती है। ठीक है, लेकिन जो का लफ्ज़ लिखा है ना, तो ये अफ़साना को जो है वो दिखा रहा है, तो उसके लिए हमने होता है लिखा है, लेकिन इसमें हकीकत का अंसर भी पाया जा सकता है। ये मुख्तसर कहानी एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक ही वाक़या और बहुत कम किरदार होते हैं। ठीक है, बहुत मुख्तसर सी ये एक कहानी होती है। ये इसका जवाब है जी, आपके सामने है, आप नोट्स देख लीजिए अच्छे से, और जब आपके टीचर्स जो हैं वो आपको होमवर्क के लिए दें तो आप यहाँ से जवाब देख सकते हैं। किसी भी नोट्स बुक से नहीं लिया गया, ये मेरे अपने अल्फाज में लिखे गए जवाबात हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं, अशफ़ाक़ अहमद ने उर्दू अफ़साना निगारी में क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं? अशफ़ाक़ अहमद उर्दू अदब के मुमताज़ अफ़साना निगार, ड्रामा नवीस और मुफ़क्किर थे, जिन्होंने उर्दू अफ़साना निगारी में नए मौज़ूआत का इजाफ़ा किया, इंसान दोस्ती और अखलाकी पैगाम दिया, रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलकियाँ दिखाईं, अफ़साने में हकीकत और रूहानियत का इम्तज़ाज शामिल किया, सादगी व असर अंगेज़ी के साथ उर्दू अफ़साना निगारी को इस्लाही, तरबियती और फ़िक्री अदब में बदल दिया। तो ये जवाब पूरा बिल्कुल क्लियर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम
حصہ قواعد کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہماری گرامر کے وہ عنوانات جو حصہ قواعد میں تعریف و معنی اور مثال کے لیے دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ سبق کیونکہ ایک افسانہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے افسانہ کی تعریف لازمی معلوم ہونی چاہیے، اس لیے بھی میں یہ تعریف یہاں پہ ضرور لکھتی، لیکن یہ اس لیے بھی لکھی ہے کیونکہ مشقی گرامر میں بھی آپ کو تعریف دی گئی ہے۔ تو میں نے یہ پہلے شروع میں ساری آپ کی جو سبق نمبر 2 محسن محلہ ہے اس کی مشق میں دی گئی جو تعریف ہے افسانہ کی ہیڈنگ کے ساتھ، وہی تعریف لکھی ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو بولتی ہوں کہ جو آپ کی درسی کتاب میں دی گئی تعریف ہوتی ہے اس کو آپ نے لفظ بلفظ یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انہی الفاظ پر مبنی انہی تعریفوں ان کی تعریفوں میں دیے گئے لغوی و مجازی و اصطلاحی معنی اور انہی کی جو مثالیں ہوتی ہیں انہی میں سے آپ کو فیڈرل بورڈ کے اردو کے پیپر کے حصہ اول میں جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے 15 نمبر کا اور 15 کثیر الانتخابی سوال جو آپ پر مبنی وہ انہی تعریفوں میں سے دیا جاتا ہے، انہی میں سے بنائے جاتے ہیں وہ سب کے سب، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں نے سادہ الفاظ میں بھی 1-2 جملے ایڈ کر دیے ہیں، ادروائز آپ کو صرف اتنا ہی یاد کر لینا کافی ہے۔ تعریف دیکھتے ہیں جی۔ لغت میں افسانہ ایک جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، میں پہلے بھی بول چکی ہوں۔ یہاں پہ کیونکہ درسی کتاب میں جو تعریف لکھی ہوئی ہے اس میں یہ پہلا جملہ یہی ہے، میں نے لفظ بلفظ وہی لکھا ہے، اور اس لیے لکھا ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو 1-2 اور چینلز پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ بالکل کوئی جھوٹی کہانی نہیں ہوتی، یہ جملہ نہ لکھا کریں تعریف میں، یہ غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم جو ہمارے پچھلے سال کا 2024 کا فیڈرل بورڈ کا جماعت ناہم کا پیپر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ MCQ دیا ہوا ہے، یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب میں یہ شامل کیا گیا ہے۔ تو جب تعریف کا یہ جملہ آپ کے کثیر الانتخابی سوال جواب میں شامل کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے بھی آپ کی معلومات میں یہ شامل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس کی آگے ہم نے جو افسانہ کی تعریف ہو سکتی ہے وہی لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آگے۔ اس طرح افسانہ کے لغوی معنی ہوئے جھوٹی بات، من گڑت کہانی، تخیلاتی کہانی، تخیلاتی ہوتا ہے جو اپنے خیالات پر مبنی ہو۔ ادبی اصطلاح میں یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے۔ افسانہ اختصار اور وحدت تاثر کی حامل ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کی تعریف سے لیے ہوئے جملے یہاں پر لکھے ہیں کیونکہ ان سے متعلق بھی آپ کو MCQ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ افسانہ اختصار کا مطلب ہوتا ہے مختصر، بہت مختصر، اور وحدت تاثر، وحدت کا مطلب ہوتا ہے ایک، تاثر یعنی ایک ہی تاثر ڈالنے والی۔ حامل ایک کہانی ہوتی ہے، حامل کا مطلب ہے رکھنے والی، ٹھیک ہے۔ ایک ہی وہ ایک تو افسانہ جو ہے ایک تو بہت مختصر کہانی ہوتی ہے، دوسرے وہ اپنے اندر ایک ہی تاثر رکھتی ہے۔ افسانہ یا مختصر افسانہ کم و بیش آدھے گھنٹے میں پڑھا جانے والا ایسا قصہ ہوتا ہے، قصہ کا مطلب بھی کہانی ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو مختصر کر کے اور دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اختصار، وحدت تاثر اور جامعیت اس کی بنیادی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی بنیادی صفات کیا ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی افسانے کے اجزائے ترکیبی، جو کہ یہ یہاں پہ لکھے تو افسانے کے لیے ہیں، لیکن یہی آپ کے ناول، ڈرامے، کہانی، لوک کہانی، یعنی کہ باقی جو نثر کی جو کیا ہیں جی صنفیں ہیں، اقسام ہیں، ان کے لیے بھی آپ کے اجزائے ترکیبی جو ہے وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار اچھی طرح سے یاد کر لیں، تو آپ کے لیے کوئی جس کے بھی پوچھے جائیں تو آپ ان میں سے 4 سے 5 یا جتنے آپ یاد کر سکتے ہو یہ آپ لکھ دو گے، تو یہ ہر ایک کے لیے بالکل درست ہیں، ٹھیک ہے۔ تو افسانے کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر یا مرکزی خیال، مکالمہ، آغاز و اختتام اور اسلوب بیان شامل ہیں ان میں۔ اب ہم اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتے ہیں، جو کہ اس بار آپ کی جو ہے وہ درسی کتاب کی مشق میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ جماعت ناہم اور داہم دونوں کے طلبہ کے لیے ہے۔
بلکہ باقی بھی سینئر کلاسز جتنی بھی ہیں جہاں جہاں پہ آپ کو گرامر پڑھنی ہے تو سب کے لیے یہ بہت ہی ضروری اور لازمی ہے اچھے سے یاد کرنا۔ درست تلفظ کے لیے اعراب کا استعمال، اس ہیڈنگ کے ساتھ آپ کی سبق نمبر 2 کی یہ گرامر جو ہے یہاں پر اس کی تعریف موجود ہے، گرامر کے اس عنوان کی تعریف موجود ہے۔ میں نے اس کو آگے مزید 2 اور اس کی ہیڈنگ بنا کر لکھ دیا، یعنی پہلی ہیڈنگ بنا دی تعریف، اور اس میں تھوڑا تھوڑا میں نے اضافہ بھی کیا ہے، تھوڑا سادہ ترین کر کے بھی، اور کچھ جملے جو لازمی وہی شامل کرنا ضروری لگا مجھے کہ ان کے میں سے کثیر الانتخابی سوال جب بنائے جا سکتے ہیں تو انہیں میں نے تبدیل نہیں کیا، بالکل نہیں بدلا۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے اپنی، بے شک جو ہے وہ درسی کتاب کو سامنے رکھ کر آپ یہ پڑھیے گا تو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا۔ تو پہلے تعریف دیکھیں۔ درست تلفظ کے لیے اور الفاظ کو صحیح طرح سے پڑھنے کے لیے زیر، زبر، پیش، تشدید یعنی جیسے شد بھی بولتے ہیں، سکون اور تنوین وغیرہ علامات استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو اعراب کہتے ہیں۔ وضاحت: دنیا کی تمام زبانوں کی طرح اردو میں بھی الفاظ کے درست مفہوم اور معانی کے ابلاغ اور سمجھ کے لیے الفاظ کے حوالے سے زیر، زبر، پیش اور تشدید کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر درست اعراب کا استعمال نہ کیا جائے تو لفظ کا مفہوم، معنی یا تلفظ کچھ کا کچھ ہو جائے گا اور اصل عبارت اپنے معنی کے اعتبار سے اپنا تاثر کھو دے گی، ختم کر دے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اگلی ہیڈنگ دی مثال، کیونکہ یہاں پر یہ جو کتاب میں دی گئی مثال ہے اسی کو میں نے یہاں شامل کیا آپ کی آسانی کے لیے، یہ آپ کو دی جا سکتی ہے، اور دیکھ لیجئے کہ یہ اپنے اندر کتنے وسیع معنی اور کتنے مختلف معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہی مثال سامنے رکھی ہے۔ ویسے تو صرف معنی کے لحاظ سے یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو جمع کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ یہ ایک ہی جو ہے مختلف حروف جو ہے 3 حروف پر مبنی ایک ہی یہ جو لفظ ہے یہ 4 مختلف طرح سے بولا اور پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اس کے اسی طرح سے مختلف معنی ہیں، تو اسی طرح اس کی جمع بھی مختلف ہی بنے گی۔ ٹھیک ہے، مثال دیکھتے ہیں دوبارہ سے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کا املا ہے میم، لام، کاف۔ اب اس کے اوپر لگائے جانے والے اعراب کی تبدیلی سے معنی پر اس طرح اثر پڑے گا۔ سب سے پہلے دیکھیے میم پر پیش کے ساتھ ملک، اس کے معنی ہیں وطن، دھرتی، دیس۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں اس کے کیا ہیں؟ معنی ہیں۔ اب جمع بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ آگے دیکھیے ملک، میم کے نیچے زیر کے ساتھ، ملکیت، جائیداد، یہ اس کے معنی ہیں ملک، میم کے اوپر زبر اور لام کے نیچے زیر کے ساتھ۔ سردار اس کا معنی ہے، پھر ہے ملک، میم پر بھی زبر اور لام پر بھی زبر، اس کا معنی ہے فرشتہ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 3 حروف پر مبنی یہ ایک ہی لفظ صرف اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے پڑھنے میں بالکل مختلف ہو گیا اس کا تلفظ، تو اسی طرح اس کے معنی بھی بدل گئے ہر طرح سے، 4 الفاظ بنے اور 4 معنی مختلف ہیں آپس میں۔ ٹھیک ہے، اب ان کے جمع دیکھیے، وہ بھی سب کے سب بالکل مختلف ہے۔ ملک کی جمع ممالک، ملک کی جمع املاک، ملک کی جمع ملوک، ملک کی جمع ملائک۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی اور دلچسپ لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے جو ہے وہ بہت کام بھی آئے گی، بہت مفید، بہت مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ یہ آپ کے اپنے سبق کی مشق میں موجود ہے، اور یہ جو ہے یہ جو مثال تھی نا یہ آپ کے اپنے ہوم ورک کے لیے تھی، اور نہ آنے کی صورت میں جو ہے وہ پھر ٹیچرز خود بھی بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بھی یہی کیا ہے۔ تو بہرحال اب میں نے اس لیے اس کے نوٹس آپ کو بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو کہیں کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہ رہے، کوئی آپ کے لیے کوئی الجھن، پریشانی اور مسئلہ نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور مزید آپ کی اپنی کوئی الجھن ہو، مسئلہ ہو، کہیں کوئی کمی بیشی محسوس ہو رہی ہو تو اس کے مطابق آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کی وضاحت کے ساتھ جو ہے جواب ضرور دوں گی، چاہے کامنٹ سیکشن میں ہی رپلائی کر دوں، اور اگر ضرورت سمجھی تو میں اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں بھی آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔